NGOs, सिविल सोसाइटी इस हवाले से अपने एहतजाज रिकॉर्ड करती रही है। 100 ताजिरों ने भी यही किया है। वो जाकर यहाँ पर हुक्मरानों को बताते रहे हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है, लेकिन गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ताजिरों को दावत दी थी और हम ये समझ रहे थे, हमारी ये खुश फहमी थी कि ये ताजिरों को बुलाकर गुज़श्ता 15 साल से रवैया जो उनसे रवा किया गया सलूक है उसकी तलाफ़ी करने के लिए कुछ इक़दामात करेंगे, कुछ उनसे उनकी तजावीज़ पर बात करेंगे कोई, और इस हवाले से जो कोताही रह गई है, जो जुल्म जबर रहा है, उसके ख़ात्मे का न सिर्फ ऐलान करेंगे बल्कि उनसे माज़रत भी करेंगे। लेकिन जो लबो लहजा था वो धमकी से कम कुछ भी न था। मौजूद साफ़ी हज़रात, ये कैसा अलमिया है, कैसा जबर है कि कराची और सिंध के शहरी इलाकों के ये ताजिर हैं, ये सनतकार हैं, ये मुख्तलिफ कारोबार करने वाले छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े दुकानदार हैं, जिनकी हुब्बुल वतनी के सबसे बड़े इजहार यानी अपनी जानिब से बड़ी ईमानदारी से टैक्स देने का जो मामला है, पाकिस्तान के ऐवान, पाकिस्तान की वफाक, इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा के सारे अखराजात, नौकरियों पर प्रिविलेज समेत और पूरे सिंध के छोटे पुलिस के मोज़ों और जूतों से लेकर एक एक चौकीदार की तनख्वाह का इंतज़ाम सिंध के शहरी इलाके ख़ास तौर पर कराची करता है। एक जानिब वो लोग हैं जो इस सूबे को चलाने के लिए 100% वसाइल फराहम करते हैं, दूसरी जानिब वो लोग हैं जो इसमें एक पाई कंट्रीब्यूट नहीं करते, जो एक पाई कंट्रीब्यूट नहीं करते, 1% कंट्रीब्यूट नहीं करते। उनके पास 100% इख्तियार आते हैं इन वसाइल को, इस बजट को इस्तेमाल करने के। और जहां कहीं भी और जब भी ये दौर आया है, ये ऐसा दौर, ऐसा इंतज़ाम जो है, ये जबर का साम्राज्य का इजहार है, ये एक तबाहाल माशरे की कहानी बता रहा है, ये एक ऐसी जमहूरियत की दास्तान है जहां पर एक मसनूई अक्सरियत 15 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही है, इस सूबे पे हुकूमत कर रही है। हालात ये हैं कि इन कराची से रखने वाले ताजरों से तो आपने बात कर ली है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। ये जवाब भी आप देंगे कि जो चीनी ताजिर अदालतों में गए, उन्होंने जिस तरह के सिंध के अंदर हालात हैं उसको बयान किया है, इसका जवाब भी कभी आप आके देंगे? आज रोजाना कराची के कोने कोने पर भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। अगर वो ना दे तो मार दिया जाता है, मज़ामत करे तो मार दिया जाता है। आप कह रहे हैं अब पर्चियां आनी बंद हो गई हैं, तो हाँ, हो सकता है आपने जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, उसकी शिद्दत में कोई कमी आई हो, लेकिन उनसे भी आपके ताल्लुकात पूरी दुनिया को पता है। फिर शायद अब ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है, ऑफिसों में वसूल किया जा रहा है, आपकी ऑफिशियली वसूल किया जा रहा है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कोने कोने पे गली कूचों पे खड़े वाले पुलिस वाले कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इतनी आपकी एफिशिएंट हो गई कि गली के हर कोने पे नजर आती है। आपने तो सारी डायनेमिक्स चेंज कर दी है।
آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب، جو اب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے۔ آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے، ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا ہے؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے، اقرار تو کرتے، اس میں معذرت تو کرتے، اس میں شرمندہ تو ہوتے۔ آپ نے ان 15 سالوں میں آپ بتائیے، آپ کی حکومت سے پہلے 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا، کراچی کے یہی حالات تھے، کراچی اسی طرح کھنڈر نظر آتا تھا۔ کراچی کو بچانے کے لیے کیا ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی کو بچانے کے لیے ترقیاتی کام شروع نہیں کروانے پڑے یہاں پر؟ وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا، وہ کراچی جس کی ایگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں، اس کی وضاحت کریں گی کبھی آپ؟ اور پھر آپ کی دل کی تسلی نہیں ہوئی۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو تباہ کر رہے ہیں، یہ کسی نالائکی سے نہیں کر رہے، نہ آپ میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، آپ بڑی کمال ہنر کے ساتھ، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی تباہ ہوگا، کراچی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان کمزور ہوگا، کراچی کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی، کراچی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آپ کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے 50 سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا تھا دیہی اور شہری کے نام پہ، دراصل وہ کوٹا سسٹم لنگوسٹک بنیادوں پہ لگایا گیا تھا، کیونکہ پورے آپ کو لگانا ہوتا دیہی اور شہری کے درمیان، آپ کو کسانوں کا کوئی خیال ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دراصل پنجاب سے جیتی تھی تو حکومت بنائی تھی اس نے، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب کے کسانوں کو اس سے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہاں کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو اس سے محروم کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزنٹ کرتی ہے۔ آپ نے اس لیے لگایا تھا، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے بھی۔ 50 سال سے لگا ہوا ہے، 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا، آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے۔ آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 سندھ کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں، صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے، اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، اور اب وہ 40 کوٹے پر گزشتہ 15 سال سے نظر ہے، اور جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم عدالتوں میں گئے، اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا ہے عدالتوں سے کہ اس جعلی ڈومیسائل پہ کوئی فیصلہ کرے۔ ہمیں اسی جگہ پر ہم نے اتنے بڑے بڑے کتابچوں کے ذریعے وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 بنتی تھیں اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ نہیں تھے۔ اب آپ آ گئے بورڈ آفیسز کی طرف، اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے، اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے۔ کراچی کے بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی، اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتی تھی۔ آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے، اور لاڑکانہ کا 90%۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے، تو جن لوگوں نے یہ شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں، تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا، یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ ابھی تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے، اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا۔
آپ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹس لگائے جائیں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیوروکریٹس آپ کے پیدا کردہ ہیں۔ 100% سندھ کے بیوروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے۔ تو انصاف کس طرح نظر آئے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جس طرح کی نسل کشی، یعنی کہ نسل پرستی کے ذریعے نسل کشی کی جا رہی ہے، نسل پرستی کی جا رہی ہے، اس کا بھی آپ نے کبھی کوئی آپ کے دل میں درد نہیں ہوا ہے، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مہاجروں پر، سندھ کے شہری علاقوں پر رہنے والے لوگوں پر آپ نے تعلیم، صحت اور روزگار کے دروازے 50 سال سے بند کیے ہوئے تھے، لیکن 15 سال سے اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ کھنڈر کراچی پہلے نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے، کراچی کے امن و امان کے حالات آپ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھے۔ آپ کے آنے کے بعد لیاری گینگ وار شروع ہوئی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کراچی میں شروع ہوئی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کراچی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر مہران یونیورسٹی میں جہاں پر تقریباً 4,817 طالب علم پڑھتے ہیں، 9,276 طالب علم پڑھتے ہیں، ان کو آپ 4,817 سے زیادہ 4,817 ملین سے زیادہ گرانٹ دیتے ہیں، اور این ای ڈی یونیورسٹی جہاں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کو 2,140 کے قریب ملین کے قریب گرانٹ دی جاتی ہے، آدھی سے بھی کم۔ پر اسٹوڈنٹ مہران یونیورسٹی میں تقریباً 5.25 لاکھ ایک طالب علم پہ خرچ ہوتا ہے، اور این ای ڈی میں 2.25 لاکھ۔ پنجاب یونیورسٹی کا جہاں 45,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کی گرانٹ 13,800 ملین ہے۔ کراچی یونیورسٹی جہاں پہ تقریباً اتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، وہاں کی گرانٹ 4,000 ملین ہے۔ تو وفاق تو کر ہی رہی ہے، لیکن جو تعلیم اور صحت کے حوالے سے سارا نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے، اس کا اب حساب کتاب لینے کا دن آ گئے ہیں۔ اذان کے احترام میں ہم لوگ تقریر شروع کریں گے، بعد میں بات۔ معزز صافی حضرات، خاص طور پہ میں سندھ کے شہری علاقوں کی یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے دوبارہ اپنے شدید ترین تحفظات جو سندھ کے شہری علاقوں کا ہے، اساتذہ کا ہے، پروفیسر کا ہے، ماہر تعلیم کا ہے، طالب علموں کا ہے، سول سوسائٹی کا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی بیوروکریٹ
نہ وائس چانسلر بنتا ہے، نہ ماہر تعلیم ہوتا ہے، نہ پروفیسر ہوتا ہے، نہ لیکچرار ہوتا ہے، نہ پورے پاکستان میں کہیں ایسی کوئی مثال ہے۔ آپ ٹھیکے پہ دینے جا رہے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی ان یونیورسٹیز کو، جن کو آپ نے مکمل طور پر گزشتہ 15 سال میں ہر وسائل سے محروم رکھا ہوا ہے، جہاں پر پورا پاکستان، کراچی یونیورسٹی میں پورا پاکستان پڑھتا ہے۔ آپ جعلی مارک شیٹوں کے ذریعے، جعلی نمبرز کے ذریعے، جعلی تعداد کے ذریعے اور جعلی ڈومیسائل کے ذریعے اس کے ایک ایک سندھ کے شہری علاقوں کے حق پر، داخلے پر، نوکری پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے اس صوبے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، ان کے درمیان نفرت کی خلیج کو پاٹنے کے لیے، اس میں نسلی تعصب کو کم کرنے کے لیے۔ جب جب سندھ کو ضرورت پڑی ہے، ایم کیو ایم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ 88 میں آپ کی حکومت نہ بنتی اگر ہم نہ ہوتے، اگر 2008 میں حکومت نہ بنتی اگر ہم حمایت نہ کرتے۔ یہ ہر بار جب آپ کو ضرورت پڑی ہے سندھ کی نسل پرست حکومت کو بھی ہم نے سندھ کی محبت میں، پاکستان کی محبت میں اور اپنے طرف سے اس صوبے کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، ہم اپنے اس سے زیادہ والی قربانی سندھ کے شہری علاقوں نہ دے سکتے، نہ ہم ان سے لے سکتے ہیں۔